बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं। और बरेलवियों में एक बहुत बड़ा धड़ा है जिन्होंने नासबियत का अलम उठाया हुआ है, बनु उमैया का झूठा दिफा करने का, उसके वो हेड है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, आमीन। अच्छा, उन्हें भी इतने अरसे बाद होश आ गई और उन्होंने जो अपना एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम किया इसी वीक के अंदर, उसका उन्वान था फहमे दीन कोर्स और उसका नंबर था 30 नंबर। 1.5 घंटा वो बोले हैं, उसमें उन्होंने 5-7 मिनट मेरी भी हौसला अफजाई फरमाई है और थंबनेल के ऊपर उन्होंने जो हेडिंग बनाई है ना उर्दू में, वो ये है कि गलबा इस्लाम में हाइल रुकावटें कौन कौन सी हैं। 3 रुकावटें उन्होंने तस्वीर की शक्ल में नीचे बताई हुई हैं। नंबर 1, वो खबीस गैरेट विल्डर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके बनवाए थे। दूसरे नंबर पर इस नाचीज की तस्वीर लगाई हुई है और तीसरे नंबर पर मोहम्मद बिन सुलेमान की, और तीनों के ऊपर क्रॉस देते हैं कि गुस्ताखों के साथ इसे जिक्र करें और इसे भी उसी कैटेगरी में डालें जो इनका एक शुरू से तरीका वारदात है। और इन्हें अंदाजा नहीं कि इस दफा इनका वास्ता किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं पड़ा, हाँ जी, किसी आर्मी चीफ से नहीं पड़ा, किसी चीफ जस्टिस से नहीं पड़ा, एक मोमिन से पड़ा है। हाँ, मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बापे थे है ही कोई नहीं। हाँ, किस चक्कर में बैठे हो तुम लोग? पुरानी अपनी उन्हीं ख्वाबों की दुनिया में हो, बाहर निकलो, देखो किस तरह दुनिया बदल चुकी है अल्लाह के फजल से। और तुम्हारे जुम्मे के खुद पे सुनने का कोई रवादार नहीं है। यहाँ तो लोग नमाज भी नहीं यहाँ पे होती और मेरे पहुंचने से पहले 300-400 बंदा बैठा होता है इंतजार में। हाँ जी, और ना मेरे इस्तकबाल में किसी को खड़े होने की इजाजत है, ना किसी को नारा लगाने की इजाजत है। तुम लोग बस हर टाइम बस उछल कूद करके समझते हो दीन की खिदमत हो रही है। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतालिक, इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला। 4 जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाया, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुम्हारे मरे भी जिंदा हो जाना, इंजीनियर की गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिर के ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आऊं। बुड्ढे कटो, जिंदा या मुर्दा कटो बाहर। उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कटो बाहर, ले आओ सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे साहबे किराम अली रज़ियल्लाहु पर जब बुरा वक्त आया गज़वा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया साहबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफिरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हाँ लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे,
تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندہ تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں. چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں, کتے کی طرح لڑتے ہیں. یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں, یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھاڑتے ہیں, FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں, اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا پار. بریلویوں کو شوق ہے نا, نکالو مفتی منیر الرحمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. صحیح, ہاں. دیوبندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے, ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں, ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ تو بندے تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا, انشاءاللہ رکھنے لگا شاید جہاں تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب. ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا, تسی جواب اپلوڈ کر دیو, ٹھیک ہے, جلوس کٹ دیو, روندے ہو پٹ دیو, ساری جگہ کٹ پہ گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے. انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے, کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے. تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئے, آپ زندگی میں ملیں, ملاقات کریں, اور تصویر کھنچائیں, اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا ہوا ہے, جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ہے تھا, بے فکر رہے آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, یہ بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ میں, ایک بڑا چپس کا پیکٹ, ایک گھر دے بڑے چپس, اور انہوں نے ویڈیوز لا کے انہوں نے چیخاں سننیاں نے, انجوائے کرنی ہے, بس اس طرح کچھ نہیں کرنا, بس تھوڑا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار, اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو, جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا, اسے کسی کی کوئی دھوس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے FATF حفظہ اللہ تعالی, ضرب عزم حفظہ اللہ تعالی, رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تسی آگے ہو آنے والی تھا تھے. اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے, اب جائے پناہ نہیں ہے, کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی تھوڑے کو رج گئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ جس کو ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, اور میرے بھائی لانچ تو ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں.
جو جنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں مہمان بن کے ہیں، ویسے نہیں کوئی پیسے لائے انہوں نے، جس کی یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو، اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے 80 سے 90 لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا، اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو، اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کے دھونسے لگاتے ہو۔ تو یہ 4 باتیں انہوں نے کی، اور اینڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاخ کو لگام دی جائے۔ تو یہ گستاخ کا ان کا ہتھیار پرانا ہے، ان کے جو اعلیٰ حضرت تھے نا، ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا۔ آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ 100 سال ہونے والے ہیں۔ 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی احمد بریلوی صاحب کی، بمطابق 1340 ہجری، اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کر کے کافر ڈکلیئر کیا کیٹاگوریکلی۔ اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں، قادیانی، شیعہ، مختلف فرقوں کے نام لکھ کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا ذبیحہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور ذبح کریں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہابی، خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا، شیعہ ہوں، نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور ذبح کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں، یعنی اسلام سے نکل چکے واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ بھائی میں صدقے انہوں کہتے ہیں یہود و نصارہ دا ایجنٹ، اوے تہاڈا وڈا باقی سارے فرقے نوں یہود و نصارہ تو بدتر سمجھدا سی، دسو ایجنٹ کون ہے؟ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی، مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اپنے بیٹے نے جمع کی ہے، کسی اور نے لکھ کے متھے نہیں ماری۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوظات اعلیٰ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہے، اور اینڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے، وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، ربائی سائیڈ میں کونے میں لگا کے، کہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس نے کہ میرے جو ملفوظات ہیں ارشادات عالیہ اقوال زرعی اس نے جمع کیے ہیں، وہ ارشادات عالیہ آپ سنیں۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی، دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے، انہوں نے کہا ندی اپنی نہیں بھی ہوتی، ہماری کہاں سے ان کے پیچھے ہوگی؟ دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں، جو بند اور اہل حدیث کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ، یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں؟ اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں۔ ہاں، یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہتے ہیں سیدھے کہتے ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، مسئلے تو ہے، جھوٹے ہو، فراڈی ہو، دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تمہوں، پوری پاکستانی قوم کو پتا چل گیا۔ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ، ساروں کی تسلی ہوگی جی نینے صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ، دیکھو مولویوں میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر اس میں چکیلا کھجے نہ دے، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا، اس طرح کفار کی مسجد، اور اندازہ کرو کفار کی مسجد، وہی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے۔ اللہ حضرت صاحب تو الفاظ چلاؤ بھی نہیں آتا، کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے، یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبور، بس اس طرح والد کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے۔ تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان، اب اذان کی کیا حیثیت رہے؟ انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔